बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों का जो सबक है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो इस तरह है कि इत्तक़ी दावतल मज़लूमी, तू बच मज़लूम की बद्दुआ से, फ़इन्नहा पस बेशक वो बद्दुआ लैसा नहीं है बैनहा उसके दरमियान व बैन अल्लाह और अल्लाह ताला के दरमियान हिजाबुन कोई पर्दा। यानी मजलूम कोई इंसान हो तो उसकी बद्दुआ से बचना चाहिए। जिस पर भी जुल्म हुआ हो, किसी ने किसी पर जुल्म किया है, इवन कि अगर आप लोगों ने किसी को मारा है, आपने किसी के साथ कुछ ज्यादती की है, तो याद रखो कि उस बंदे की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। एक माँ बाप जब दुआ करें, उनकी दुआ बराह रास्त कबूल होती है, और एक मजलूम बंदा जिस पर जुल्म हुआ हो वो अगर बद्दुआ करे तो उसकी बद्दुआ भी बगैर रुके कबूल होती है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें। आप गुजरते हुए किसी को कोहनी मार जाते हैं, आप गुजरते हुए पाँव मार जाते हैं, अपने घर की छत पे खड़े होकर दूसरे के घर की छतों पर पत्थर फेंकते हैं, किसी की गाड़ी को पत्थर मार देते हैं, नुकसान करवाते हैं ना। जिसका नुकसान हुआ उसकी ज़बान से कुछ निकल गया तो वो फिर फौरन कबूल होगा। तो इसलिए, और इसी तरीके से जो बाहर मांगने वाले आते हैं, कितना कुछ भी कह देते हैं, दे नहीं कुछ, कहीं भी तो कुछ नहीं, ये नहीं कितना सुना रहे हैं। बाज तो ऐसे गलत बच्चे होते हैं। एक वाक़या एक जगह लिखा हुआ था कि एक बाबा जी किनारे पे बैठे हुए थे, सड़क के, मांग रहे थे। तो जाहिर है वो मजबूर थे, कमा नहीं सकते थे, बुजुर्ग थे, माजूर थे। तो औबाज से लड़के थे, गुंडे से लड़के थे, जब भी गुजरते तो उनके कशकोल से, उनके प्याले से जिसमें उन्होंने पैसे वगैरह लोगों ने डाले होते हैं, वो उठा लेते थे। अच्छा, जब वो बच्चे बड़े हुए, 3 थे या 4 थे, वो जो भी कमाए तो उनके पास कुछ भी ना बचे, जो कमाए ज़ाया हो जाए, कोई उठा ले, यानी उनके हाथ में रुपया पैसा ना आए। वो बड़े परेशान हुए कि क्या बनेगा हमारा, कि हमारे पास तो पैसे ठहरते ही नहीं है। तो उन्होंने फिर किसी बुजुर्ग से पूछा, तो उन्होंने बुजुर्गों ने बताया कि आपने कभी किसी को ना इतना सताया यहाँ तक कि उसके पैसे आप उठा लेते थे, आज इसलिए आपके पास पैसा ठहर नहीं रहा। फिर उन्हें याद आया कि हमने इसी तरीके से एक मांगने वाले थे, उन्हें नज़र भी नहीं आता था, तो उनके बर्तन में कुछ डालने के बजाय जो होता था वो निकाल लेते थे। तो इस तरह की हरकतें करना बहुत गलत बात है। कहते हैं कि एक अमीर आदमी गरीब लकड़हारों से बहुत ही कम दामों पर लकड़ियां खरीद लिया करता था। यानी एक अमीर आदमी था, वो लोगों से लकड़ियां खरीदता और फिर उन लकड़ियों को बहुत महंगा बेच देता था और लोगों के हाथ। एक फ़कीर ने उस आदमी को उस जुल्म से रोका कि ये बहुत गलत बात है कि ये गरीब लोग पहाड़ियों पे चढ़ के लकड़ियाँ इकट्ठी करके और सारा सारा दिन बड़े बड़े जंगलों में जाकर वहाँ से ये इकट्ठा करके ईंधन लाते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं, और आप कम पैसों में उनसे लेकर ज़्यादा पैसों में दे देते हो। तो ये जुल्म है, मना किया। तो साथ ये भी बताया कि देखो, एक दिन ना तुम्हें
بہت زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس نے ایک بھی بات نہیں سنی۔ جیسے آج آپ کو جتنا بھی سمجھاؤ تو اکثر بچے کہتے کیا ہے، بس بڑے ہوں گے تو کر لیں گے نا عمل۔ جو بندہ ایسی ذہنیت رکھتا ہے اسے پھر عمل مشکل سے ہی ملتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ کہنے والے ہی آہستہ آہستہ زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ جو کوئی اچھی بات بتائے بیچ میں بیٹے نہ بولا کر، دور سے اشارہ کر کے بتایا کریں۔ پھر ایک دن اللہ رب العزت نے اس امیر آدمی کو دکھایا کہ اچانک اس کے گھر میں نا، وہ اس کا گھر لکڑیوں سے بھرا ہوا تھا، تو اس کو آگ لگ گئی۔ سب حیران تھے کہ آگ لگی کیسے، کوئی وہاں آگ کا ذریعہ ہی نہیں تھا، وہ جگہ ہی ایسی نہیں تھی، لیکن ایسی آگ لگی کہ سب کچھ جل گیا۔ تو اسی وقت نا وہاں سے اسی فقیر کا گزر ہوا، تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں کہ یہ آگ کیسے لگی۔ لوگوں نے پوچھا آپ بتائیں کہ کیسے آگ لگی؟ تو اس فقیر نے کہا کہ غریبوں کی آہ اور مظلوموں کی بد دعا ہے یہ، یعنی یہ غریب لوگوں کی جو اپنے ہاتھ زخمی کر لیتے تھے، جمع کر کر کے لاتے لکڑیاں، اور یہ ان سے سستی خرید کر آگے مہنگی بیچتا، تو کیا یہ خوش ہوتے؟ تو ان کی بد دعائیں اس کو لگی ہیں اور اس کا سارا سرمایہ جل گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو، کبھی بھی کسی کی مجبوری سے انسان ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ مثال کے طور پہ جیسے یوں سمجھے کہ ایک بچہ ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ اپنی بکس دینا چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں مالی حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں، میں کتابیں دے رہا ہوں، بیچ رہا ہوں۔ اب خریدنے والے رولا گھولا کر کے کہ جی دکان پر تو چیز اتنے پیسوں کی ہے، گھر آ کر اتنوں کی ہو جاتی ہے اور اس سے آدھے سے بھی کم قیمت میں لے لیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چونکہ مجبور تھا اور اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی بندہ گھر کی چیز تو ظاہر ہے جب ہی فروخت کرے گا نا، جب وہ مجبور ہوگا، تو کسی کی مجبوری سے انسان غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ اگر اس آدمی کو، اس فقیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد ہوتی تو کیا وہ ایسے کرتا؟ آپ بتائیں مجھے۔ اگر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد ہوتی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اللہ رب العزت اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، وہ دعا مانگے گا تو فوراً دعا قبول ہوگی۔ اگر اس امیر آدمی کو یہ حدیث پتہ ہوتی تو وہ ایسا کرتا؟ نہیں کرتا۔ تو اسی لیے میں آپ سب بچوں سے یہ گزارش کرتی ہوں، جب سے آپ کے سبق چلے، آج الحمدللہ آپ کے کافی سبق ہو چکے ہیں، کہ دیکھو جب علم ہوگا، جب پتہ ہوگا تو تبھی تو نہیں کر پائیں گے نا آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ اب جیسے کہ ایک جمعہ کے موقع پر آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا کہ جو بندہ جمعہ والے دن، خاص کر کے بچے جمعہ کی نماز نہ پڑھیں، خواتین بچیاں گھروں میں ظہر کی نماز نہ پڑھیں، تو دوزخ کے دروازے پر ان کا نام لکھا جاتا ہے اور وہ کبھی نہیں بدلتا، دوزخ میں ضرور جانا ہوگا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے نا اس بات کا، تو اب آپ لوگوں کے اندر یہ کوشش ہوگی کہ ہماری ظہر کی نماز بالکل نہ رہے۔ جب انسان کو مسئلوں کا پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، تبھی بندہ غلطیوں سے بچتا ہے۔ آپ دیکھو، آپ ادھر سے ابھی جیسے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بچوں میں شرارت زیادہ ہے، کبھی ایک کو گھوسا لگا رہے ہیں، کبھی دوسرے کو پاؤں مار رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ میری امت میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، آپ نے پوچھا کہ دیکھو غریب مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہی جس کے پاس
پیسہ نہ ہو، یعنی درہم دنانیر نہ ہو، یعنی پیسہ نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں غریب وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، یعنی دو عدالتیں ہوں گی، دو جگہ پر حساب ہوگا. اللہ پاک کی عدالت میں جب پیش ہوگا تو سب پورا ہوگا، یعنی نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، زکوٰۃ پوری ہے، سب کچھ 100% نمبر اس نے لے لیے. اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہماری عدالت میں تو آپ کو 100/100 نمبر ملے ہیں، اب آپ بندوں کی عدالت میں جائیں. ایک ہے عدالت جس میں حساب ہوگا حقوق اللہ کا، اللہ کی حقوق، اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور باقی جتنے احکام اسلام کے ہیں. اور ایک ہے بندوں کی حقوق، کہ آپ کا دوسروں کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے، آپ کا دوسروں کے ساتھ تعلق اور ساتھ کیسا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو حقوق العباد والی جو جگہ ہے وہاں بھیجا جائے گا کہ آپ وہاں جاؤ، وہاں حساب دو. تو وہ بندہ وہاں جائے گا جس نے 100% نمبر لیے ہوں گے. تو وہاں جا کر وہ دیکھے گا کہ لوگ لائن میں کھڑے ہیں، اور لائن میں کھڑے ہونے والے جو لوگ ہیں وہ سارے اس کے حقدار ہیں، اس سے حق لینے والے ہیں. اور آگے بڑھ کر ایک بندہ کہے گا کہ اس نے مجھے مارا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے ساری نفلیں اس کو دے دو، نفل نمازیں دے دو. پھر دوسرا آئے گا یا اللہ اس بندے نے مجھے گالیاں دی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے سارے فرض دے دو. کوئی آئے گا یا اللہ اس نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا، تو وہاں پر بھی اس کے اعمال دیے جائیں گے. پھر کوئی آئے گا یا اللہ اس نے میری گھر سے چوری کی تھی، تو کچھ اعمال اس کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ 100% نمبر لینے والا بندہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں رہے گی. فرشتے کہیں گے یا اللہ بندے تو بہت سارے ہیں جنہوں نے اس سے بہت کچھ لینا ہے، جن کے ساتھ اس بندے نے زیادتی کی ہیں، لیکن اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں رہی ہے. اتنی نیکیاں تھیں، پہاڑوں جتنی نیکیاں، پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پھر ان ساروں کے جتنے اب باقی کھڑے ہیں نا، ان ساروں کے گناہ اس کو دے دو اور اسے منہ کے بل آگ کے اندر ڈال دو. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ تھوڑی سی دیر پنکھے بند کر دے، گرمی میں بیٹھ نہیں سکتے، آگ میں جانا آسان ہے کیا؟ تو اس لیے اس طرح کی حرکتیں کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، ایسی غلطیاں کرنا جس سے دوسرے پریشان ہوں، اس چیز کا بہت بڑا اللہ کے ہاں حساب ہے اور پکڑ ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اللہ معاف کرنے پہ آئیں، اپنی نمازیں معاف کر دیتے ہیں، جو اللہ کے احکام ہے اللہ معاف کر دیں گے. پر اگر بندوں کے ساتھ کچھ زیادتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. آپ سب سے اچھے سے رہو، اپنے گھر میں ہو تو اپنے والدین بہن بھائیوں سے، کسی کے ہاں مہمان گئے ہو اپنے رشتہ داروں کے ہاں ان کے ہاں اچھے سے رہو. یہ نہیں کہ جدھر جاؤ لوگ توبہ پڑھیں بھی دوبارہ تو یہ ہمارے گھر نہ آئے، بلکہ آپ کے پیرنٹس جب جانے کا ارادہ کریں تو آپ کے رشتہ دار یہی کہہ دیں کہ بچوں کو ساتھ نہ لائیے گا. ایسے بالکل نہ بنو، اتنے اچھے انسان بنو، اتنے اچھے انسان بنو کہ آپ جہاں جاؤ، جہاں بیٹھو، جہاں رہو لوگ آپ کو یاد رکھیں. تو یہ چیز کوئی آسمان سے بارش کی طرح برسے گی تو نہیں نا، اور یہ چیز کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ کھا لیں تو آپ کے اندر یہ آ جائے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. آپ کی جتنی بھی خراب عادتیں ہیں، بچوں کی ہیں، اپنی عادتوں کو آہستہ آہستہ خراب عادتوں کو ختم کرو. آپ دیکھو مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں نا، آپ روز اپنے اوپر دھیان دو، روز اپنی ایک خراب عادت چھوڑنا شروع کر دو. آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، آپ کو کہ بس آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گی یا میں نہیں بولوں گا جھوٹ.
ایسے ہی آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ دوسروں کو ستاتے ہیں، آپ یہ بھی تہیہ کر لیں کہ آج دوسرا دن ہے، پہلے دن میں نے جھوٹ بولنے کی عادت کو ختم کیا، چھوڑا، اور آج میں دوسروں کو ستانے کی عادت چھوڑ رہا ہوں یا چھوڑ رہی ہوں۔ اسی طریقے سے ہر عادت جو آپ کو زیادہ اپنا پتہ ہے کہ آپ کے اندر کون کون سی خراب عادتیں ہیں، تو آپ ان عادتوں کو چھوڑنا شروع کرو۔ آپ دیکھنا 30 دنوں کے بعد آپ کی 30 غلط عادتیں ختم ہو جائیں گے۔ اور بھلا ابھی تو آپ چھوٹے سے ہیں، کتنی آپ کی غلط عادتیں جمع ہو چکی ہوں گی۔ اگر پیڑ اور پودا شروع سے ہی بہت اچھی اس کا خیال رکھا جائے تو وہ بہت خوبصورت پودا تیار ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھو سمجھدار ہو، مجھے سمجھدار لگتے ہو، بات اچھی سب کرتے ہو، آنے جانے میں اور اپنا جو آپ لوگوں کا ظاہری حلیہ ہے اس میں بھی بڑے اچھے ہو، تو اپنے اندر کی حلیے کو بھی آپ سب خود کوشش کرو کہ ہم ٹھیک کریں گے۔ آپ سب نے آج سے نیت کرنی ہے کہ ہم نے مہینے کے 30 دن ہے، 30 دنوں میں ہم نے اپنی 30 عادتیں ختم کرنی ہیں، اور روز اللہ جی سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں اچھی عادتیں عطا فرما، اور اللہ رب العزت سے جڑیں گے تو پھر اللہ سے بات کر پائیں گے نا، اللہ سے ایک تعلق ہوگا تو اللہ سے بات ہو سکے گی نا۔ تو اللہ پاک سے تعلق جوڑنے کے لیے کیا دعا پڑھتے ہیں آپ؟